खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज हम खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 बाब, और जो पैगाम का टाइटल है वो ये है, वॉकिंग ऑन द वाटर विद जीसस। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात मुसीबतें आती हैं और कई दफ़ा यूँ लगता है कि जैसे ये बड़ा नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन जब हम खुदावन यीशु को पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो वो फिर हमारे साथ चलता है और जो नामुमकिन काम है वो भी मुमकिन हो जाते हैं। चाहे माली मुश्किलात क्यों ना हो, चाहे दुख मुसीबतें बीमारियां क्यों ना हो, या डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं कि अब ये मरीज बच नहीं सकता, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावन यीशु मसीह पे तवक्कल करते हैं, उसकी पूरी निजात के जो इंतज़ाम है, जब हम उस पे भरोसा और तवक्कल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी बदौलत हम ईमान की मजबूती के साथ और फोकस होकर हम ईमान में मजबूत हो सकते हैं, अपने पाक तरीन जो ईमान है उसमें तरक्की कर सकते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियों में खुदा उनके मौजज़ात देख सकते हैं। और जो नामुमकिन काम है, पानियों पर चलना, वो हमारी ज़िंदगी में हो सकता है जैसे पतरस की ज़िंदगी में हुआ। आए हम दुआ करें और खुदा के रूह से कहें कि मेरे साथ बोल और कलाम कर और अपने कलाम के मुकाशफे दे, ताकि जैसे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। आए हम अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करें और खुदा उनके पाक कलाम में से सीखें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे प्यारे लोगों के लिए। आज जब हम तेरे पाक कलाम में से सीखते हैं तो खुदा रुल कुद्दस हमारी मदद कर, ताकि हम तुझको और तेरी राहों को जानें और अपने ईमान में मजबूत होकर खुदाउंद इस ज़मीन पर जो नामुमकिन काम है वो मुमकिन हो तेरी कुदरत से और खुदा बाप तेरे साथ से, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम में से सीखते जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत से। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। अब यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उनका मौजज़ा दिखाया था, और 5000 से ज़्यादा जो लोग थे, औरतों और बच्चों के सिवा, उनको खाना खिलाया गया था। तो यहाँ पे एक तरह की बड़ी बेदारी, बड़ा जोश और बड़े लोग खुश थे। तो शागिर्द जो थे वो जाना नहीं चाहते थे, तो लिखा है कि खुदाओं ने उनको मजबूर किया कि उससे पहले झील के उस पार चले। तो जब खुदावन यीशु मसीह ने उनको भेजा तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर खुदावन यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है, उसको कलाम दुआ की, खुदा के साथ रफ़ाकत की ज़रूरत थी, तो मुझे और आपको कितनी ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारना चाहिए, ताकि हम खुदावंद की कामल जो मर्ज़ी है उसको अपनी ज़िंदगियों के ताल्लुक से जाने। खुदावन यीशु मसीह अगरचे वो खुदा है तो भी उसने हमारे लिए एक नमूना दिया, कामल इंसान होने के नाते से,
کہ ہم بھی خدا کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزاریں، تاکہ خدا کی جو کامل مرضی ہے، مقصد جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے، اس کو پورا کر سکیں، کیونکہ یہ نہ زور سے ہے نہ طاقت سے ہے، بلکہ خدا کی روح سے ہے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اب جھیل میں ایک طوفان آیا، جس کی وجہ سے جو شاگرد تھے، اگرچہ وہ چند قدم آگے جاتے تھے لیکن اس سے کہیں زیادہ پیچھے چلے آتے تھے، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے سفر میں چلتے ہوئے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمارے لیے کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان شاگردوں کی زندگی میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں خداوند کے پاس آؤں گا، خدا کے ساتھ چلوں گا، تو میری زندگی جو ہے وہ بڑی سمودھ ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، ہماری زندگی میں جو طوفان مشکلات ہیں وہ ضرور آئیں گی، لیکن اگر ہم خداوند میں ہیں، خداوند کے ساتھ ہیں، تو وہ ہم کو قوت دیتا ہے، وہ ہم کو غلبہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں، مشکلات اور حالات پر ہم نہ صرف غالب آئیں، بلکہ ایک فتح مند جو مسیحی زندگی ہے وہ گزار سکیں۔ اب جو شاگرد تھے یہ خداوند کی فرما برداری میں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ جو سفر تھا اس میں طوفان آیا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں خداوند میں ہوں تو یہ طوفان نہیں آئیں گے، لیکن میرے عزیزو، یہ فرما برداری میں تھے تو طوفان آیا۔ کئی دفعہ جب ہماری زندگی میں مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم کامل بنیں، جیسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، اسی طرح تم بھی کامل بنو۔ اور میرے عزیزو، ہم نے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے، ہم کامل ہوں جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، جو پاک ترین ایمان ہے، ہم اس میں بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں، تاکہ ہمیں غلبے والی زندگی جو ہے اس زمین پر گزار سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کو، وہ نافرمانی میں تھا، لیکن اس کی زندگی میں طوفان آیا۔ جب وہ سفر کر رہا تھا، خدا نے اس کو نینوا میں بھیجا تھا، لیکن وہ دوسری راہ ترسیس جو تھا اس شہر کی طرف چل پڑا، تو اس کی زندگی میں طوفان آیا۔ کئیوں کی زندگی میں فرما برداری کی وجہ سے طوفان آتا ہے، تاکہ وہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے، وہ کامل ہوں، ایمان میں مضبوط ہوں۔ لیکن جو یونا نبی کی زندگی میں طوفان آیا، وہ اس لیے آیا، اس نے نافرمانی کی تھی اور خدا نے اس کو ڈسپلن کیا، اس کی کوریکشن کی۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہیں یا فرما برداری کی وجہ سے ہیں۔ خداوند ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ لکھا ہے کہ اور 25 آیت میں، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں ہوں، اگر ہم
آپ کو یاد ہو خروج کی کتاب اس کا 3 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ میں ان کو جا کے کیا کہوں، تو خدا ان کو کہتا ہے کہ ان کو جا کے بتانا کہ جو میں ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ دا گریٹ آئی ایم جیزس جو ہے، یہوہ خدا، وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ میں ہوں، تو ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ اب دیکھیں خدا کے کلام کی قدرت کو، یسوع مسیح کا جو کلام ہے اس کی قدرت کو۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلام ہے، وہ مجسم کلام ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اور وہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کامل خدا، کامل انسان ہے، اور وہ مجسم کلام ہے، اور اسی کے وسیلہ سے نجات ہے، اسی کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، نجات صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ تو یہاں پہ جب اس نے کلام کیا، اس پطرس نے کہا کہ اگر تو ہے تو کہہ کہ میں آؤں تاکہ تیرے پاس پانی پر چل کر آ سکوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آ، تو پطرس جو ہے وہ کشتی سے نکل کر پانی پر چلنے لگا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ جب ہم خداوند کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہی طوفان، وہی پانی، وہی لہریں جن میں وہ ڈوب رہے تھے، جن سے وہ ڈرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم مر جائیں گے، لیکن جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کی فرما برداری کی تو وہی لہریں اس کے پاؤں کے نیچے تھی۔ یہ ہمارا خداوند ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں، تو وہی طوفان، وہی لہریں جو ہمارے مخالف ہوتی ہیں، وہ ہمارے قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ تو پھر ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ تو یہ ہے میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ جب اس نے اب اس کی آنکھوں سے کلام خداوند یسوع مسیح اوجھل ہو گیا، اور اس نے یسوع مسیح کی بجائے اپنی آنکھیں اس لہروں پر، ہوا پر لگائیں اور اس طوفان پر لگائیں، تو وہ ڈوبنے لگا، اس کے اندر ڈر آیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم آنکھوں دیکھے پر چلیں گے تو ہم ڈریں گے، لیکن جب ہم ایمان پر چلیں گے تو ایمان کیا ہے؟ خدا کا کلام، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کچھ خدا کے وعدے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو میرے عزیزو، ہم ایمان کی زندگی جو ہے اس پہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت میں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو ہمارا جو کامل کرنے والا ہے، جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، خداوند یسوع مسیح، جب ہم اس کو تکتے رہیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ معجزات والی زندگی ہوگی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ رومیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ابراہم تھا، اس نے اپنا جو مردہ سا بدن تھا اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ نہ کیا۔ تو انگلش میں ایک ترجمہ ہے کہ he did not focus on his importance۔
تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو دھیان ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ حالات پر ہے، مشکلات پر ہے، دکھ و بیماریوں پر ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹ پر ہے، جو نیگیٹو باتیں ہیں ان پر ہے، یا پھر خدا پر، اس کے کلام پر، اس کے وعدوں پر، یسوع مسیح پر ہیں؟ جب تک وہ یسوع مسیح کو تکتا رہا، جب تک یسوع مسیح اس کی آنکھوں کے سامنے رہا، وہ پانیوں پر چلتا رہا۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں گے، ابھی ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، یہ ہے امثال کی کتاب، اور اس کا ہم پڑھیں گے 4 باب، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام پر توجہ دیں گے، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیں گے، اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، تو ہماری جو زندگی ہے وہ معجزات والی زندگی ہوگی۔ اب جو ابراہم کا فوکس تھا اس کے بدن پر نہیں تھا جو 100 سال کا تھا، یا پھر سارا کے رحم کی جو مردگی تھی اس پر نہیں تھا، بلکہ اس کا جو نظر تھی، اس کا جو فوکس تھا وہ خدا کے کلام پر تھا، جو زندہ، مؤثر اور دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اس قدر مؤثر ہے، وہ بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرا کلام روح اور زندگی ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خداوند پر، اس کے کلام پر توکل کرنا ہے، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دینا، اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے، کیونکہ جو کلام کو پا لیتے ہیں یہ ان کی زندگی اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے پاک کلام پر فوکس کریں گے تو کسی نے کہا، what people focus on that becomes magnified in their life۔ تو جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہی ہماری زندگی میں بڑی ہوتا جاتا ہے، اسی کا ہماری زندگی میں زور ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ مشکلات پر ہے، مصیبتوں پر ہے، طوفانوں پر ہے، بحرانوں پر ہے، بیماریوں پر ہے، ڈاکٹرز کی جو نیگیٹو رپورٹس ہیں اس پر ہے۔ ہمارا دھیان جو ہے، ہماری آنکھیں جو ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ یا خدا کے پاک کلام پر ہے۔ تو میرے عزیزو، جو فرق ہے خوف اور ایمان میں وہ فوکس ہے۔ The difference between fear and faith is focus۔ تو جس چیز پہ ہمارا فوکس ہوگا اسی چیز کا ہماری زندگی میں زور ہوگا۔ اگر ہمارا فوکس خدا کے کلام، اس کے وعدوں پر ہے، اگر ہمارا فوکس یسوع مسیح ہے، اور جیسے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، تو جب ہم خدا کے کلام پر اپنے کانوں کی توجہ دیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، جب ہم کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، اس پہ میڈیٹیٹ کریں گے، تو میرے عزیزو ہماری زندگی میں معجزات ہوں گے۔ تو جب اس نے پکارا تو خداوند نے اسے فوراً پکڑ لیا، اور لکھا ہے خداوند نے کہا، کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا روح ہے۔ اس نے کہا، میرا کلام روح
اور زندگی ہے۔ نجات جو ہے، معجزات جو ہیں، وہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم ایمان کے بانی، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ جب پطرس یسوع مسیح کو دیکھتا رہا، پانیوں پر چلتا رہا، جب اس نے ڈوبنے لگا، اس نے خداوند کو پکارا تو خداوند نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ اور یہ ایک اور معجزہ تھا، جب خداوند نے اس کو پکڑا تو وہ پانی پہ کھڑا ہو گیا، پھر واپس وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پانیوں پر چل کر کشتی میں گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے کہ we need to walk on the water with Jesus۔ تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ پانیوں پر چل سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات، مصیبتوں کے پانی ہیں، جو دکھوں، بیماریوں کے پانی ہیں، جو یوں لگتا ہے کہ یہ ناممکن باتیں ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کو ہم تکیں گے، اس پر توکل کریں گے، اس پہ بھروسہ کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو ناممکن باتیں ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، اگر آج تک کسی نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل نہیں دیا، زندگی نہیں دی، تو میرے پیچھے یہ دعا کرے۔ پھر میں آپ کے لیے جو بیمار ہیں، جو آپ کی ضرورتیں ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کہیں، خداوند میں گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنا دل تجھ کو دیتا ہوں، تو میرے دل کو، میری زندگی کو اپنے لہو سے دھو دے، پاک صاف کر دے، میرے دل میں آ، آج سے میں تیرا ہوں، تیرے لیے جیوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اب میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، یہ جو کلام کا بیج تیرے لوگوں کے دلوں میں بویا گیا ہے، یہ اگے بڑے، بہت سا پھل لائے، شریر اس کو چھیننے نہ پائے۔ اور خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیرے پیارے لوگوں کے لیے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ تجھ پر لگ جائیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر، اور خداوند یہ تیرے کلام کی طرف توجہ دیں، تیرے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ معجزات والی زندگی ہو، اور ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو شفا دے، ایک ایک کے بندھنوں کو توڑ۔ ان بدنوں میں جو بیماریاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو دردیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو شفا دے۔ جن کے پاس جابز نہیں ہیں، خداوند ان کے لیے دروازے کھول، ان کو جابز ملے، اور ان کے گھرانوں کو برکت دے، ہر ضرورت تیرے پاک خزانہ سے پوری ہو۔ اپنے لوگ کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اس کلام کو سنیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور میرے عزیزو، آپ جیسے ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا ہے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ ایمان پر، خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر رکھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔